बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में दावत व तबलीग के ताल्लुक़ से 3 सवाल और उनके जवाब पेश कर रहा हूँ। पहला सवाल ये है कि दावत व तबलीग वाले मस्जिद में क्यों सोते हैं, क्यों खाते और पीते हैं, जबकि मस्जिद तो अल्लाह का घर है, इबादत के लिए बना है, न कि सोने के लिए, न कि खाने पीने के लिए। फिर ये दावत व तबलीग वाले मस्जिद में क्यों खाते पीते और सोते हैं। एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये कि दावत व तबलीग वाले जो सोने के आदाब पेश करते हैं, क्या वो सुन्नत से साबित है या नहीं। तीसरा सवाल ये कि दावत व तबलीग वाले जब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो वो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ने के साथ साथ एतिकाफ़ की दुआ भी पढ़ते हैं। तो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ तो अहादीस से साबित है, क्या एतिकाफ़ की दुआ भी अहादीस से साबित है जो कि ये पढ़ के मस्जिद में दाखिल होते हैं। ये 3 सवाल है जिनके जवाब आप हज़रात की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को देखना। अगर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, लंबा हो जाए तो सब्र और तहम्मुल से देख लीजिएगा। क्यों? इसलिए कि सोने के आदाब पे मैं मुफस्सल बात करने वाला हूँ। एक एक आदाब को अहादीस से पेश करूँगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से। ये जो आपने कहा है कि मस्जिद में दाखिल होने की दुआ के साथ साथ एतिकाफ़ की दुआ भी पढ़ते हैं, तो एतिकाफ़ की ये दुआ नहीं है बल्कि ये नियत के अल्फाज है। बिस्मिल्लाहि दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़, कि मैं अल्लाह के नाम से दाखिल होता हूँ, अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ और मैं नियत करता हूँ सुन्नत एतिकाफ़ की। ये इसका तर्जुमा है, ये लफ्ज़ है नियत के, न कि कोई दुआ। ठीक है। दूसरी बात, किसी भी इबादत के लिए नियत की जाती है और नियत दिल के इरादे का नाम है। अगर कोई शख्स दिल में इरादा कर ले तो उसकी नियत हो गई। ज़बान से अल्फाज कहना ना फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है। अलबत्ता अगर किसी को अपने दिल पे इत्मीनान न हो कि मैं दिल से नियत करूँगा तो भूल जाऊँगा, या दिल के नियत पे इत्मीनान न हो, मुतमईन न हो, तो फिर जो है फ़ुक़हा ने ये बात कही है कि वो उन अल्फाजों को ज़बान से अदा कर ले जो इबादत करने जा रहा है। समझ में आ गई। लेकिन इसको अपने ऊपर फ़र्ज़ ना समझे कि ज़बान से अदा करना फ़र्ज़ है या वाजिब है या सुन्नत है। ना 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 ना, ये इसके लिए सिर्फ मुस्तहब कहलाए जाएंगे। समझ में आ गई बात। और ये तमाम इबादत के लिए है, वज़ू से लेकर गुस्ल तक, नमाज से लेकर रोज़े तक, जो भी आपको इबादत करनी है सब में सिर्फ दिल की नियत है, दिल का इरादा है, ज़बान से अदा करना ज़रूरी नहीं है। तो एक मसला आपका हल हो गया होगा, उम्मीद है इंशाअल्लाह। अब हम बात करते हैं सोने के आदाब पर। अगर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, लंबा हो जाए तो सब्र और तहम्मुल से देख लेना, क्योंकि हम जो है इस पे तफसीली बात करने जा रहे हैं। तो एक एक अमल को इंशाअल्लाह अहादीस से साबित करेंगे। सबसे पहले ये बात पेश की जाती है सोने के आदाब में कि रात को जल्दी सोना। अगर आपका कोई दीनी उमूर बाकी है या दुनियावी कोई ऐसा तकाज़ा है जो ज़रूरी है पूरा करना, तो उनको पूरा कर लीजिए, फिर सोने का इरादा करें। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 80 खोल के देखें, आपको ये हदीस मिल जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा के बाद जल्दी सो जाया करते थे। ठीक है, एक अमल साबित हो गया। दूसरा, घर के दरवाज़े को बिस्मिल्लाह पढ़कर अच्छी तरह बंद करना। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 170 खोल के देख ले, आपको मिल जाएगी। यही हुक्म मस्जिद के ताल्लुक़ से है कि जब आपका क़याम मस्जिद में हो तो जल्दी सोने की कोशिश करे, अपने जो दीनी उमूर है उनको पूरा कर ले, दुनियावी तकाज़े हैं उनसे जो है फ़ारिग हो जाए जो कि ज़रूरी तकाज़े हैं। ठीक है। तो यही हुक्म मस्जिद के ताल्लुक़ से और यही हुक्म घर के ताल्लुक़ से। नंबर 3, चराग वगैरह, लाइट वगैरह जो कि ज़रूरियात से ज़ायद जले हुए हैं उन सब को बंद कर दीजिए, उन सब को बंद करके सोना। ये आपको अबू दाऊद शरीफ में मिल जाएगी, सफ़ा नंबर 712 खोल के देखें, आपको मिल जाएगा ये अमल।
اسی طریقے سے نمبر 4 باوضو سونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوضو سویا کرتے تھے، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38 کھول کے دیکھیں، مل جائے گا یہ عمل بھی آپ کو۔ نمبر 5 بستر کو جھاڑ کر سونا، یعنی کہ جب بستر پہ آپ آئے تو پہلے اس کو جھاڑ لے، اچھے سے صاف کر لے۔ اگر ایسے ہی سو گئے تو اللہ حفاظت فرمائے اس میں کوئی زہریلی چیز نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ بستر کو جھاڑ کر سویا کرتے تھے۔ یہ آپ کو مل جائے گا بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 935 کھول کے دیکھیں، یہ عمل بھی آپ کو مل جائے گا۔ اب یہی حکم جو ہے گھر میں ہے اور یہی حکم مسجد میں ہے، لیکن مسجد میں اور گھر میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب آپ بستر جھاڑ رہے ہو تو مسجد سے باہر جھاڑے، گھر میں جھاڑ رہے ہو تو دروازے سے باہر جھاڑے، اور ساتھ میں یہ بھی دھیان رکھے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ بخاری شریف کی روایت آپ کو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6 پہ آپ کو یہ مل جائے گا کہ مسلمان کو تکلیف دینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 6 اچھی نیت سے سونا، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر آپ کھول کے دیکھیں 67 کھول کے دیکھیں، آپ کو روایت مل جائے گی۔ نمبر 7 سونے سے پہلے توبہ استغفار کرنا، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 177 کھول کے دیکھیں، مل جائے گی آپ کو یہ روایت بھی۔ نمبر 8 اپنے دل کو کینہ اور حسد سے پاک کر کے سونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا کرتے تھے، ترمذی شریف کھول کے دیکھیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96 آپ کو کھولنا ہے، اس پہ آپ کو یہ روایت مل جائے گی۔ نمبر 9 تہجد کی نیت کر کے سونا، نسائی شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199 کھول کے دیکھیں، مل جائے گی آپ کو۔ نمبر 10 حدیث میں وارد مسنون دعائیں پڑھ کر سونا، مثلا اللہم بسمک اموت و احیا وغیرہ جو دعا ہے، ایسی دعا اور بھی بخاری شریف میں یا دیگر کتابوں میں حدیث کی جو آئی ہے ان سب کا اہتمام کر کے ان سب کو پڑھ کے سونا۔ یہ جو دعا میں نے پڑھ کے سنائی ہے آپ کو، یہ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 934 کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو مل جائے گی۔ نمبر 11 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور آیت الکرسی پڑھ کر سونا، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 310 کھول کے دیکھیں، آپ کو روایت مل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو تبلیغی جماعت کا یہ عمل بھی احادیث سے ثابت ہے، جیسے کہ ابھی تک سارے اعمال احادیث سے ثابت ہوئے۔ نمبر 12 سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیرنا، یہ بھی آپ کو بخاری شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مل جائے گا۔ بخاری شریف کھول کے دیکھیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 855 پر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی، یہ روایت مل جائے گی، یہ عمل مل جائے گا۔ تو یہ بھی آپ کو جو ہے شریعت اور سنت سے ثابت کر دیا انشاءاللہ ہم نے۔ اچھا جی، اگلا جو ہے نمبر 13 سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ ملک اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھ کر سونا، اسی طرح تسبیحات فاطمہ یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا معمول رکھنا، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 177 کھول کے دیکھیں۔ اسی طریقے سے ایزن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 178 کھول کے دیکھیں۔ اسی طریقے سے مشکات شریف میں آپ کو صفحہ نمبر 209 پر بھی آپ کو روایت مل جائے گی۔ نمبر 14 دائیں کروٹ پر سونا، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38 کھول کے دیکھیں، آپ کو روایت مل جائے گی۔ نمبر 15 چہرے کے نیچے دائنا ہاتھ رکھ کر سونا، یہ بھی آپ کو ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 688 پر آپ کو روایت مل جائے گی۔ اب یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، مسجد میں سونے کی حالت میں جنابت لائق ہو جائے، یعنی کہ احتلام وغیرہ ہو جائے، تو فوری طور پر تیمم کر کے جلدی سے باہر نکل جائے۔ اگر تیمم کے بغیر تیزی سے نکل جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ تیمم کر کے نکلے، اور اگر نکل نہ سکا اور تیمم بھی نہیں کیا تو گناہ گار ہوگا۔ حاشیہ تحوی کھول کے دیکھیں، آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا۔ نمبر 16 صبح نیند کا خمار اڑانے کے لیے آنکھوں کا ملنا، یہ آپ کو بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 657 پر آپ کو حدیث مل جائے گی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے تو آنکھیں مل لیا کرتے تھے تاکہ نیند کا خمار اڑ جائے۔ نمبر 17
اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے اٹھنے کی منقول دعائیں پڑھنا، مثلاً الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو اس طریقے کی یہ دعائیں پڑھنا۔ اور نمبر 18 مسواک کرنا۔ یہ کچھ آداب جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں، ان پہ تمام پہ میں نے دلائل پیش کیے ہیں، تو یہ جو ہے سب کے سب احادیث سے ثابت ہے سونے کے آداب۔ تو یاد رکھے کہ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سوئیں گے تو آپ کا سونا بھی عبادت کہلائے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب آخری جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں سونا کیسا ہے، مسجد میں سونا جائز ہے یا نہیں؟ تو میں آپ حضرات کے سامنے 3 باتیں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ صحابہ اکرام مسجد نبوی میں سوتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جماعت مسجد میں لوگوں کو دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے موجود رہتی تھی، جس کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کا کھانا پینا بھی مسجد میں ہی تھا اور سونا بھی مسجد نبوی میں ہی تھا۔ تو مسجد میں سونا اور کھانا پینا یہ ثابت ہو جاتا ہے۔ البتہ اب اس دور میں چونکہ وہ اصحاب صفہ تھے، ان کے پاس کوئی ٹھور ٹھکانہ گھر در نہیں تھا، ان کے لیے مسجد ہی گھر تھی اور مسجد ہی دسترخوان تھا۔ وہ اصحاب صفہ، جس کو صفہ کہا جاتا ہے چبوترے کو، جو وہ چبوترا تھا جہاں یہ درس بھی لیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی دین سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے لوگ جن کے پاس گھر ہے رہنے کے لیے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو ایک تو اعتکاف کرنے والے کو مسجد میں سونا بھی جائز ہے اور کھانا پینا بھی جائز ہے۔ دوسرا مسافر، اس کے لیے مسجد میں سونا بھی جائز ہے اور کھانا پینا بھی جائز ہے۔ اب چونکہ دعوت و تبلیغ والے اپنا گھر چھوڑ کے کئی سو کلومیٹر یا ہزاروں کلومیٹر یا دوسرے ملک میں یا دوسرے صوبے میں جا کے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ مسافر ہوتے ہیں، اور جو احکام مسافر کے عبادت کے تعلق سے لگتے ہیں، مثلا نماز میں قصر کرنا وغیرہ وغیرہ، جمعہ کا مسافر پہ فرض نہ ہونا، اور سفر شرعی میں روزے کا چھوڑ دینا، تو وہ سب احکام ان پہ بھی لاگو ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ عبادت اور دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے نکلتے ہیں، اس لیے روزہ بھی نہیں چھوڑتے۔ رہا قصر کا مسئلہ، تو جہاں ان کو خود امامت کرنی ہوتی ہے تو وہاں یہ قصر کرتے ہیں، اور اگر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو سب کو معلوم ہے کہ پوری ہی پڑھیں گے، تو لہٰذا یہ مسافر ہوئے، ان کا مسجد میں قیام بالکل درست ہے، بالکل کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی قباحت نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ذہن نشین رکھے کہ آپ کا قیام مسجد میں ہے، اس میں جو ہے یہ بات دھیان رکھے کہ مسجد میں مقامیوں کے آنے سے پہلے اپنے تمام اعمال سے، جیسے کہ سونے کا عمل ہے، آرام کرنے کا عمل ہے، اس سے فارغ ہو کے وضو کر کے مسجد کے اندر داخل ہو جائے۔ اذان ہو چکی ہے تو سنت پڑھ لے، اگر سنت پڑھنے والی نماز ہے تو پہلے سنت پڑھ لے، اور پھر جو ہے مسجد میں جو اگلی صف ہے تو اس کے دائیں طرف یا بائیں طرف جمع ہو جائے، یعنی کہ صفوں میں بیٹھ جائے، امام کے بالکل پیچھے نہ بیٹھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو امام کے پیچھے کھڑا ہونے کی عادت ہوتی ہے، ان کے دل کو ایذا پہنچے گی۔ دوسری بات، آپ کے اندر امامت کی اہلیت نہیں ہے، اگر امام کی کسی وجہ سے نماز خراب ہو جائے تو امام جو ہے مثلاً وضو ٹوٹ گیا تو امام وضو کرنے کے لیے جائے گا تو وہ اپنا نائب بنا کے جائے گا، کسی کو نائب بنا کے جائے گا۔ تو جب وہ نائب بنائے گا کسی کو تو وہ اسی کو بنائے گا جس کے اندر نماز پڑھانے کی اہلیت ہو، امامت کی اہلیت ہو۔ اب اگر آپ میں سے کسی کے اندر نماز پڑھانے کی اہلیت نہیں پائی جاتی تو آپ نے جو ہے وہ اس کا حق دبا لیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ کو جو ہے سائیڈ میں کھڑا ہو جانا ہے، یعنی کہ صف میں سائیڈ میں رہنا ہے، نہ کہ امام کے جسٹ پیچھے۔ سمجھ گئے؟ دوسری بات، جو اعلان کرنے والا ہے اور جس کی بات ہے
وہ بالکل امام کے پیچھے نہ ہو بلکہ تھوڑے سے اس سائیڈ میں ہو جائے، یعنی کہ 2-4 آدمیوں کو چھوڑ کے اس سائیڈ میں کھڑا ہو صف میں، کہ اعلان کرنے والا ممبر کے پاس ہو جائے اور اس کے برابر میں ہی کہیں جو ہے بات کرنے والا ہو جو کہ بات کرے گا نماز کے بعد، یعنی کہ بیان کرے گا۔ تو یہ اس طریقے سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔